अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर मौजूदा सियासी सूरत हाल और सबसे अहम सवाल के जो हमारे मसाइल हैं, जिनमें हम गुज़श्ता साल अप्रैल 2022 से घिरे हुए हैं, इन मसाइल में से हम कैसे निकलेंगे, इन मसाइल से हमें कौन निकालेगा और इन मसाइल का देरपा हल क्या है। ये वो बुनियादी सवाल है कि जिसका जवाब हम तलाश करने की हमेशा से कोशिश करते चले आ रहे हैं और आइंदा भी मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा। ये जो सवाल है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सवाल पूछना पड़ता है। सवाल क्यों पूछना पड़ता है कि जब हम अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में देखते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस क्या है, पंजाब के इलेक्शंस, केपीके के इलेक्शंस के जिन इलेक्शंस को 90 रोज़ में होना था और असेंबलियाँ दोनों तहलील हो गई थीं जनवरी सन 2023 में, और फिर 90 रोज़ गुजर गए और जब ये असेंबलियाँ तहलील हुई तो उनके तहलील होने से पहले भी यही एक तासुर था और हर तरफ यही एक राय पाई जाती थी कि जी इलेक्शंस नहीं होने दिए जाएंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन उस सब के बावजूद जब पीटीआई ने अपनी हुकूमतों को ख़त्म किया और फिर ये उम्मीद लगाई कि इलेक्शंस हो जाएंगे, तो उनकी तमाम तर उम्मीदों पर पानी फिर गया। चेयरमैन पीटीआई से जब जनवरी में पंजाब असेंबली उस वक्त डिज़ोल्व हो चुकी थी, केपीके की असेंबली अभी डिज़ोल्व होना बाकी थी, चंद रोज़ बाद डिज़ोल्व होनी थी, तो चेयरमैन पीटीआई से जब मुलाकात हुई तो उनसे पूछा गया कि केयर टेकर सेटअप के बारे में और निगरान वज़ीर आला पंजाब के बारे में। तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की ये राय थी कि जी जो हमने नाम दिए हैं ये बेहतरीन नाम हैं, इन पर तो एतराज़ हो ही नहीं सकता, और हमने ये नाम दिए ही इसी वजह से हैं कि ये इंडिपेंडेंट लोग हैं और इन पर इत्तफाक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप और चेयरमैन पीटीआई खुद भी ये नहीं समझ पाए थे और ये शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उनके लिए सरप्राइज़ था ये कि जो नाम दिए गए वो मुस्तरद होंगे, इत्तफाक नहीं होगा, मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और फिर जिनका इंतखाब होगा बतौर केयर टेकर सीएम पंजाब और केयर टेकर सीएम केपीके, वो लोग हैं जो कि अपोजिशन यानी कि पंजाब और केपीके की अपोजिशन, जो पीडीएम की अपोजिशन है, उनके तजवीज़ करदा नाम है। उसके बाद मामला आगे बढ़ते बढ़ते हमने बहुत कुछ होते देखा। हमने मार्च में देखा कि यहाँ लाहौर में क्या हुआ, 8 मार्च को क्या हुआ, 14-15 को क्या हुआ, इस्लामाबाद में फिर क्या हुआ, और फिर उसके बाद एक हमेशा से एक हाइप होती थी कि जब भी चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद या लाहौर में किसी अदालत में पेशी होती थी, और जो केसेस हैं वो सेंचुरी तो अपनी कब की मुकम्मल कर चुके हैं। पीटीआई की तरफ से ये हमेशा कहा जाता रहा कि जी इलेक्शंस होंगे तो ये मसला हल होगा, और ये बहुत से एक्सपर्ट्स का भी कहना था कि जी इलेक्शन हल होंगे तो ये बेयकीनी की जो सूरत हाल है ये बेयकीनी ख़त्म होगी, कोई 5 साल के लिए हुकूमत आएगी, इक़्तिदार संभालेगी और मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। अब भी हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, अब भी यही सवाल है। एक तरफ हुकूमत का कोई रुकन कहता है कि जी इलेक्शंस तो होंगे, टाइम पर होंगे, दूसरी तरफ कोई और बैठकर बात ये करना शुरू कर देता है कि जी जिस तरह राजा रियाज साहब ने भी एक दफ़ा ये कहा, अपोजिशन लीडर हैं और उनकी बात को खैर बहुत से लोग तो अहमियत नहीं देते, लेकिन चूंकि वो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, तो यू हैव टू गिव वेटेज टू व्हाट ही सेज। तो राजा रियाज साहब ने भी कहा कि जी अगर ऐसा हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है और वो इसके हामी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब ये कहा है कि जी इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शंस होंगे। IMF की रिप्रेजेंटेटिव की से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भी इतलात ये हैं कि ये कहा गया है, ये इस बात की गारंटी मांगी गई है कि जी इलेक्शंस होंगे, जिस पर IMF की तरफ से तो यही जवाब आया है कि जी हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। एहसन इकबाल साहब अहम वजारत है उनके पास और पीटीआई के सीनियर लीडर्स में उनका शुमार होता है। उनकी तरफ से जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में CPAC और चाइना के साथ जो मंसूबे चल रहे थे, उनको बंद करने के हवाले से जो बयान आया उस पर आज उसकी तरदीद आ गई और चाइनीज़ नुमाइंदान की तरफ से आई, और वो ये थी कि कोविड का पीरियड था और उसके अलावा दीगर और इशूज़ थे, लेकिन हम मुतमईन हैं कि जो CPAC की रफ्तार रही है। इसी दौरान पीटीआई है स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद जो पीटीआई की लीडरशिप थी, सीनियर लीडर्स, ऐसे लोग जो खान साहब के दाएं और बाएं जानिब थे, वो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल का लाएमल क्या होगा, इस पर बात होगी। PMLN और PDM इंतखाबात अलहदा-अलहदा अगर लड़ेगी, जो कि एज पोलिटिकल पार्टीज इनके मंशूर अलहदा ही लड़ना होगा, लेकिन फिर उसके बाद इत्तेहाद होगा तो ये इत्तेहाद किस नौइयत का होगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियोज़ में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने हमें ज्वाइन किया, और आपका वसी तजुर्बा है सियासत को लेकर और आप PTI का भी हिस्सा रहे
اور آپ پی ٹی آئی کے انسائڈ آؤٹ تمام معاملات کو بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہمیں جی ڈی اے سے جوائن کیا ہے سائرہ بانو صاحبہ نے. سائرہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے. مظہر برلاس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے میاں صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو آپ کا جو سیاسی تجربہ ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں مختلف ادوار میں سیاست میں بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی آج ان ہے تو کل آؤٹ ہے، جو آج زیرو ہے وہ کل ہیرو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 انتخابات کا سال ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، استحکام پارٹی نے مجھے انوائٹ ضرور کیا اپنی میٹنگوں میں جی. اور میری جو جہانگیر ترین صاحب سے اور خان صاحب، علیم خان صاحب سے جو بات ہوئی کہ میں آپ سے بیٹھوں گا، تفصیلاً کوئی ڈسکس کریں گے. اور پھر یعنی کہ آپ کا کوئی ابھی تک ارادہ نہیں، ابھی میں نے جوائن نہیں کیا، لیکن جوائن کر سکتا ہوں اپنے اطمینان کے بعد. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، دیکھیں، میں اپنی اوپینین دینی چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ابھی انتخابات ہونے نہیں چاہیے. اگر ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک انتشار ہے. سب سے پہلے اصلاحات کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ موجودہ جو قومی اسمبلی ہے، جو بھی اراکین اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اس کے اوپر اگر اتفاق کر لیں کہ انتخابی اصلاحات کر کے، کیونکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، پہلی بات تو یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں، گینگ بن چکی ہیں. کس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ ہر پارٹی کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، اور وہ ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. یہ میرا اعتراض 2002 سے ہے، جب میں قومی اسمبلی میں تھا. اس وقت بھی ایک صحافی نے سوال کیا تو یہی میں نے اس کو جواب دیا کہ جمہوریت کیسے آئے گی جب ہر پارٹی کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، اور سارے ڈکٹیٹر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو تمام سیاسی پارٹیوں کا اس بات کا بھی احتساب کرنا پڑے گا قانونی طور پہ کہ کیا ان کے اندر جمہوریت موجود ہے. اور پھر جو ووٹنگ سسٹم ہے کہ ایک بندہ جو ٹیکس چور ہے یا ایک بندہ جو ملک سے فراڈ کر رہا ہے، وہ بھی، اس کا بھی ووٹ ہے. اور ایک بڑا معزز آدمی جو بالکل ایمانداری سے ملک کے اندر اپنے حصہ ڈال رہا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے. تو میں اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک، میری سوچ یہ ہے کہ اس کے اندر اصلاحات آنی چاہیے اگر ملک کو صحیح سمت لے کے جانا ہے. انتخابی اصلاحات، ووٹ ڈالنے کا حق صرف اس کو دیں جو ٹیکس پیئر ہے. ٹھیک ہے. اور ووٹ بھی اس کا ہوگا جس نے کم از کم 3 سال ریگولر ٹیکس پے کیا ہے. تو اس طرح تو پھر میاں صاحب بہت سے لوگ تو اس گنتی میں سے خارج ہو جائیں گے. اب جس طرح دیکھیں، ایک مزدور ہے، ایک دیہاتی ہے جو مزدوری کرتا ہے، وہ تو ٹیکس نہیں جمع کرواتا. دیکھیں نا، جو دیہاتی ہے، مزدور ہے، کیا مزدور اگر 500 روپیہ 1000 روپیہ دیہی کماتا ہے اور سال بعد کہے کہ جی میں چونکہ 1000 روپیہ دیہی کماتا رہا ہوں یا 500 کماتا رہا ہوں، تو یہ سال کا 2000 روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس میرا دینا بنتا ہے. اگر سالانہ 2000 روپیہ بھی دے دے، ہم کہیں کہ یہ ذمہ دار آدمی ہے، معزز شہری ہے. اگر ایک بندہ سونے کی دکان چلاتا ہے اور سال بعد کہتا ہے مجھے تو گھاٹا پڑ گیا، اٹ مین تم نالائق آدمی ہو. جب تم ہو ہی نالائق، تم خود اپنے گھر کے لیے کما نہیں سکتے تو تم سے. لیکن میاں صاحب، ٹیکس تو ایک، خیر اگر مزدور کا بھی دیکھا جائے یا ایک عام آدمی، غریب آدمی، وہ بھی ایک طرح سے ٹیکس دیتا ہے. جب وہ بازار میں جائے گا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے تو ٹیکس دے گا، بجلی کا بل آئے گا ٹیکس دے گا. وہ الگ بات ہے. پکوڑے بیچے، ریڈی چلائے، سالانہ اپنا گوشت والا وہ کہے کہ جی میں نے اتنا کمایا، یہ گورنمنٹ کا حق ہے، اپنا ٹیکس نمبر لے. جو ٹیکس نمبر نہیں لے سکتا، جس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، اس سے کیوں پوچھے کہ تیرا وزیر اعظم کون بنے، تیرا ایم این اے کون بنے، تیرا ایم پی اے کون بنے؟ جس بندے کو شعور ہی نہیں ہے. یہی تو ایک پرابلم ہے کہ پلاؤ کی پلیٹ کھا کے یہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر خریدنے والے جو ہے، پوری پولیٹیکل مارکیٹ جو ایک مارکیٹ بن چکی ہے، تو اس کی اصلاحات کی ضرورت ہے. تو میاں صاحب، آپ کو جو ووٹ پہلے دیتے رہے، کیا وہ ناسمجھ تھے؟ بالکل، اس میں سمجھدار بھی تھے، ناسمجھ بھی تھے. تو آپ نے بھی تو اس سے مستفید ہوئے نا؟ بالکل، میں اسی اپنا نظام کا بینیفیشری ہوں، لیکن میں 2002 سے اس نظام کے خلاف ہوں. پہلے میں نے کبھی بات نہیں کی تھی، ڈرتے ہوئے کہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ پھر جو ٹیکس دیتے ہیں ان سے جا کے ووٹ لیں. لیکن اب میں نے سوچا کہ یہ بات کرنی پڑے گی. میں اوپن بات یہ کرتا ہوں کہ اس نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نظام پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اور ہر آدمی جو ہے جو پکوڑے بیچتا ہے، وہ بھی سال بعد کہے کہ میں نے 500 روپے کے روز کمایا اپنے بچوں کے لیے،
یہ 20 روپے میں گورنمنٹ کو دیتا ہوں. ٹھیک، یہ بات تو میاں صاحب ہوگی نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشنز نہیں ہونے چاہیے جب تک یہ معاملات اصلاحات نہ ہو اور انتشار ختم نہ ہو، لیکن پارٹیوں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے اور انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن یہ تو تاکہ نظام صحیح سے مدد جائے. یہ تو آپ کی رائے ہوگی نا کہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب بتائیے کہ آپ کے سیاسی تجربے کی بنیاد پر آپ کو اس سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے. نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک، مجھے تو کم از کم 1 سال الیکشن نظر نہیں. 1 سال، اور 1 سال آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، انٹرم سیٹ اپ؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی چلنا چاہیے، چلنا ہی. اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے قومی اسمبلی کا، یہ بھی دیکھیں نا، اب خان صاحب کی بہت بڑی مسٹیک ہے جو اسمبلی سے آؤٹ ہو کے آ گئے. اب اپوزیشن بھی ان کی اور حکومت بھی ان کی، تو 1 سال سے تو 2/3 میجارٹی ہم نے خود ان کو دے دی. اب جب 2/3 میجارٹی ان کی ہے تو اگر وہ قانونی طور پہ صبح بل پاس کر لیں کہ جی ہمیں تو ملکی حالات کے مطابق اور انٹرنیشنل وجوہات کی وجہ سے اس گورنمنٹ بھی 1 سال آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو کون روکے گا؟ وہ قانونی بھی ہوگی، آئینی بھی ہوگی. سائرہ صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے، الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں گے یا الیکشن صرف بس ایک بہانہ ہے یا ایک ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے اور جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جی الیکشنز ہوں گے لیکن ہونے نہیں ہیں؟ السلام علیکم. آج جھوٹی تسلی ہے، لیکن ابھی جو بات کر رہے تھے میں نام پوچھ سکتی ہوں؟ جی میاں صاحب، میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب. جی اچھا. نہیں جی، مجھے تو میں تو پچھلے سال سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو کہیں بھی الیکشن نظر آ ہی نہیں رہے تھے. پہلے وہ کے پی کے اور پنجاب تھا، اور یہ یہاں پر بھی الیکشن. دیکھیں، جب تک میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے اور کسی چیز میں بھی استحکام نہیں آئے گا. اور ابھی بھی یہ جو حالات بن رہے ہیں، پیاری تو جھوٹی موٹی تسلیاں سب کو دی ہوئی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، پیسے بھی رکھ دیے، سارا کچھ ہو گیا یہ وہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن ہوں گے کیسے؟ کہ جو ایک نئی پارٹی بنا وہ تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ پوری طرح بنی بھی نہیں ہے، طرح بنی بھی نہیں ہے. ایک آپ نے بڑی پارٹی کو باہر رکھنے کی کوشش کی ہے، باقی سب اکٹھے ہیں، تو یہ الیکشن کا ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. کس کے خلاف لڑیں گے؟ اور واپس سے حکومت یہی ایسی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی کہ جس میں ایک بندہ کہے گا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، دوسرا کہے گا ہماری حکومت نہیں ہے، تیسرا کہہ رہا ہے ہماری حکومت نہیں ہے، اور نون والے کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہیں. مطلب اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ والا کھیل ختم ہونا چاہیے. کوئی وہ ایک لائحہ عمل بنا کے اس پہ چلنا چاہیے. لیکن مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ملکی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، حالات چل کیا رہے ہیں، ہمیشہ یہی لوگ حالات ایسے ہی بنا کے رکھتے ہیں، ہمیشہ نازک موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم. اور ابھی آپ کے سر پہ بارشیں بھی ہیں، اور جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ خدا جانے اب وہ پانی چھوڑ رہے ہیں یا چھڑوایا جاتا ہے کہ وہ راوی اور چناب میں پانی چھوڑ دیں گے تو ہم پھر ڈوبے ہوئے ہوں گے. جب سندھ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہوگا، پنجاب ڈوبا ہوا ہوگا، جنوبی پنجاب، تو پھر الیکشن کہاں سے ہوں گے؟ کیا لوگ یہ سائرہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ ابھی جب یہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں، اور بلکہ بائی الیکشنز میں بھی جب تاخیر ہوئی تو اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جی وہ متاثرہ علاقے ہیں، تو کہا جا رہا تھا کہ جی جن علاقوں کو متاثرہ علاقے کہا جا رہا ہے وہ تو متاثرہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ وقت سے پہلے اور انپریسیڈنٹڈ ہیں. مانسون سے پہلے ہی بارشوں کی اتنی تعداد میں ہو جانا، یہ ایک وارننگ سائن ہے. پھر پیچھے سے پانی آ رہا ہے، پھر یہ سارا کچھ، یہ ساری باتیں کیسے الیکشن ہوں گے؟ ابھی تو میں نے وہ اس دن سن رہی تھی کہ جی شاید پرانی مردم شماری پر ہو، تو پھر یہ والا ڈھکوسلا کیوں تھا؟ پھر کیوں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ابھی یہ مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہوا تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے؟ پھر وہ اتنے بودے بہانے کیوں دے رہے تھے؟ میں نے تو جی ان کو بولا ہے، جو میرے ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ نہیں دل کر رہا الیکشن کروانے کو اور یہ سیٹ چھوڑنے کو. ظاہر اقتدار کی مسلط سے کوئی بھی نہیں اترنا چاہتا. آپ لے کر آ جائیں، آپ مجھے بتائیں کون کیا کہے گا؟ کیا اس ملک میں کس نے آ کے ان کو ڈنڈا مارنا ہے کہ بیٹا تم لوگ کیا؟ آئین قانون ویسے ٹوٹ چکے ہیں، 5 سال کے لیے بڑھا لیں. 2.5 سال ایک پارٹی کے وزیر اعظم، 2.5 سال دوسری پارٹی کے وزیر اعظم. صدر دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور 2 سال کے لیے، مطلب جو 2 سال گزرا رہیں گے، پھر اس کے بعد جو بیک بینچر ہے 2 سال وہ رہیں گے. تو ایسے سب مل جل کر ہنسی خوشی رہ لیں گے اور کسی کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا، انہیں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. ہاں جی بالکل، ایک سب مل جل کے رہیں گے، ہیپی اینڈنگ بادشاہ کا، تمہارا ہمارا خدا بادشاہ، اور سب مل جل کے ہنسی خوشی رہیں گے. مظہر برلاس صاحب،
آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے مجھے، خاص طور پہ آپ کو یاد ہے نا عید جب ختم ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اور آپ نے اس میں بڑے دعوے کیے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے لیے یہ عید کے بعد سب بہتر ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بتانے سے پہلے ذرا یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف آپ کی نظر میں کیا ان کا فوکس ہے کہ وہ کچھ حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف الیکشن کروائے گا، آئی ایم ایف نے جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا ہے یہ الیکشن کروائیں گے؟ دیکھیے جو جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے، پہلے تو آئی ایم ایف پہ میں تھوڑا سا تبصرہ یہ کر لوں کہ جب پچھلے دور میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا تھا تو اسی ایوان میں جس کی سائرہ بانو صاحبہ حصہ ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ پھاڑ دو، اور احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ جس نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا وہ غدار ہے. تو پتہ نہیں اب وہ غدار ہیں یا نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اور پہلے ہم علی سنا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف ایک شکنجا ہے، ایک چنگل ہے، اس سے نکلنا چاہیے. اب تو اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اور مبارکباد ہیں اور شکر اللہ. ہاں وہ خیر اس پہ تو پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی مظہر اللہ صاحب کہا کرتے تھے نا جب اقتدار میں نہیں آئے تھے کہ کشکول ہم توڑ دیں گے. وہ گزارش یہ ہے کہ اب آج ایک چائنا کے ایمبیسڈر نے بھی ان کی بات کو غلط کہا. تو دیکھیے ہمارے ہاں کس نوعیت کے لوگ جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں ہیں. یقیناً جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان سے جو بات آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کی ہوئی اس میں یہ بات زیر بحث آئی، اور اس کے زیر بحث آنے کی ایک وجہ ہے چونکہ ان کے بہت سے لوگ ان کے معاشی ماہرین آن لائن تھے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میرے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ بیچارے سب انڈر گراؤنڈ ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے شریک ہے، یہ اپنی جگہ بھی نہیں بتا سکتے یہ کہاں رہ رہے ہیں کہاں نہیں ہے. تو اس پہ خیر یہ آگے بات ہوئی. اب یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے، اور ایک جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، لیکن یورپین یونین کی طرف سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے وہ ابھی چلے گا. جی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی لسٹ ہے اس میں ایک نام رضا بھاکر کا شامل ہو گیا ہے، اور شاید بہت کم لوگوں کو علم ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل بنی ہے اس میں رضا بھاکر کا بہت بڑا کردار ہے. اور اب دیکھیے کیا ہوتا ہے ابھی. لیکن آئی ایم ایف مظہر اللہ صاحب جو میرا بنیادی سوال تھا اس کے بعد پھر وہ جو آپ کے دعوے تھے اس کی طرف بھی میں آؤں گا کہ کیا آئی ایم ایف الیکشن کروائے گا؟ نہیں مطلب پش کرے گا؟ دیکھیے الیکشن تو ہم ہی نے کرانا ہے. نہیں وہی آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پش کرے گا، وہ ایک فیکٹر ہوگا، وہ ایک کنونسنگ فیکٹر ہوگا کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز کروائیں اگر آپ کو آگے بھی پیسہ چاہیے. وہ تو دیکھیے صرف آئی ایم ایف نہیں باقی دنیا کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت چلنی چاہیے، ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اور سیاسی استحکام کی طرف جانے کے لیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. پھر ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے. لیکن وہی بات ہے جو بھی سائرہ بانو صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہمارے ہاں کون سا قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کون آئین کی طرف دیکھتا ہے. ایک بات انہوں نے، دو باتیں جو ایک دلیل شرد پوری صاحب نے کی، ایک سائرہ بانو نے اس کا جواب دیا. شرد پوری صاحب نے تو صاف بتا دیا کہ ہم بارات میں شامل تھے، نکاح میں شامل نہیں تھے استحکام پارٹی کے حوالے سے. تو یہ جو بات سائرہ بانو نے کی ہے نا یہ بڑی زبردست ہے، یہ جو سیلاب ہے. اب دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے انڈیا، اس نے یہ ڈیم جو ایک ستلج اور بیاس پہ بنایا ہوا ہے باکھڑا ڈیم وہ بھی بارڈر پہ ہے. ایک ڈیم انہوں نے راوی پہ بنایا ہوا ہے مادھو پور ڈیم وہ بھی بالکل بارڈر پہ ہے. ایک چناب پہ بغلیار ڈیم بنایا ہوا ہے وہ بھی بارڈر پہ ہے. تو یہ اگر تینوں دریا وہ چھوڑ دیتا ہے تو ہماری تو بڑی تباہی ہو جائے گی. بالکل بات درست ہے. ہمارا تو پنجاب کا سندھ بھی سیلاب میں آ جائے گا. ہاں وہ اوپر سے دوسرا وہ پانی نے جو آنا ہے ادھر سے کابل سے دریائے سندھ سے وہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے جو کہ پہلے بھی 2010 میں بھی تھا. وہ علیحدہ ہے. لیکن یہ جو تین دریاؤں پہ ڈیم ہے نا اس میں علی ممتاز صاحب یہ جو باکڑا ڈیم ہے یہ ستلج اور بیاس کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے. اور یہ دریا دونوں ہماچل پردیش سے نکلتے ہیں. ہماچل میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں، یقیناً وہ پانی آئے گا.
اور پھر وہ ڈیم سے پانی چھوڑ دیں گے. اسی طرح راوی جو ہے وہ بھی ہماچل سے نکلتا ہے تو اس میں بھی وہ مادھوپور ڈیم سے چھوڑ دیں گے. کشمیر سے وہ بگلیار ڈیم جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے. تو ہمارے ہاں سیلاب آئے گا. یہ ایک بہانہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ کروانے کا. ایک اور بہانہ جو ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ جی نئی مردم شماری ہونی چاہیے, تو مردم شماری کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر الیکشن لمبے بھی ہوئے تو پھر یہ جو لوگ اقتدار میں ہیں یہ ہوں گے, پھر کوئی اور اقتدار کوئی اور ہی ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں. جو آپ سے مزید سوالات پوچھنے تھے وہ وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا. آئی ایم شور کے ویورز کو بھی انتظار ہوگا کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا اس پر آپ کے پاس نئی ڈیولپمنٹ, نئی خبریں کیا ہیں, نئی اطلاعات کیا ہیں, لیکن اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں صاحب, آپ نے ابھی جب پروگرام کا آغاز ہوا اور میں نے کہا آپ نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے, تو آپ نے کہا کہ جی آفر ہے پر ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ فیصلہ اب تک کرنے میں مشکل کیا ہے؟ اور کیونکہ جو اب تک کی آپ کی گفتگو اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ نظام سے باغی ہیں, جو موجودہ نظام ہے. باغی نہیں ہوں, لیکن نظام کو میں اس کی میں اصلاحات سمجھتا ہوں ضروری ہیں. دیکھیں, انتخابات اور پبلک اوپینین جو ہے اس سے نظام چلتا ہے, لیکن پبلک اوپینین کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, ابھی جتنے بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں ان میں 50% لوگ تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. اب جو 50% ڈالتے ہیں, سپوز 50 ووٹ پڑے 100 میں سے, 30 مجھے مل گئے, 15 کسی کو مل گئے, 6 کسی کو مل گئے. اب مجھے 30 ووٹ ملے ہیں, اٹ مینس 70 تو مجھے پسند نہیں کر رہے, تو میں 100 بندے کا نمائندہ ہوں جس کو صرف 30 بندوں نے پسند کیا. تو اس طریقے سے ہمارا نظام جو ہے وہ کوئی حقیقی جمہوری نظام نہیں ہے. اور یہ اگرچہ امریکہ میں, برطانیہ میں, ہر جگہ بھی یہی نظام ہے, لیکن میں وہاں کے اس نظام سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. آپ چاہیں گے کہ انٹرم سیٹ اپ آئے؟ ابھی ہمارے پاکستان کے لیے انٹرم سیٹ اپ آئے, اور میری جو اوپینین ہے کہ کم از کم جو ریٹائرڈ ججز ہیں ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ پہ, ان کے اوپر ایک سیٹ اپ بنا دیں 2 سال کے لیے, اور ان کی ڈیوٹی یہ ہو کہ ایک تو وقتی طور پہ نظام کو چلائیں, اور سیکنڈ جو ہے اس کا جو جمہوری نظام ہے اس کا صحیح ڈھانچہ. یہ آپ کی خبر ہے یا اطلاع, یہ خواہش ہے؟ نہیں, یہ میری خواہش ہے. خواہش ہے, میری خواہش ہے. خبر ایسی کوئی بھی نہیں آپ کے پاس؟ ہاں نہیں, خبر ایسی نہیں ہے. خبر یہ تو ضرور موجود ہے کہ انتخابات انہوں نے نہیں ہونے دینے. انہوں نے جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ انتخابات وہ نہیں چاہ رہے, اور اس کی ریزن خان صاحب کا خوف ہے. خان صاحب کا خوف ہے. خان صاحب کا خوف ان کے اوپر ہے, کیونکہ بندے وہ توڑ رہے ہیں لیکن ووٹ خان صاحب سے ٹوٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, ووٹ خان صاحب کے ساتھ. آپ بھی سوچتے ہیں کئی مرتبہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ووٹ تو ٹوٹ نہیں رہا, کہ آپ یہ سوچتے ہیں, ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے؟ نہیں, دیکھیں, میں تو خان صاحب سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا ہوں, لیکن اختلاف کرتا تھا اور اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جو میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ان سے اختلافی نوٹس کے اوپر ڈسکشن کرتا رہا, اور میرا ہمیشہ گفتگو, انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بات کو خان صاحب نے پسند نہ کیا ہو, لیکن کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کبھی انہوں نے عمل کیا ہو. یہ مجھے ایک اعتراض رہا ہے, جب آپ بات پسند کرتے ہیں تو پھر اس کا عمل بھی نظر آنا چاہیے. ابھی جو مجھے شدید اختلاف ان سے جو شروع سے ہے کہ جو انہوں نے سائفر لہرایا, اگرچہ وہ سائفر درست تھا, لیکن یہ انداز میں سمجھتا ہوں کوئی ایٹیکیٹس والا نہیں ہے. وہ ایک ڈاکومنٹ ہے, انہوں نے خواہش کے اظہار کیا کہ بھئی ہمیں یہ پرائم منسٹر نہیں چاہیے. اب تبدیل تو ہم نے کرنا ہے نا, تو اس کو چوک چوراہے میں ڈسکس کرنا امریکہ سے ہمارے آپ کی نظر میں چیئرمین پی ٹی آئی اور پھر سیکنڈ سچے آدمی, کھرے آدمی؟ دیکھیں, سچا کھرا تو میں سمجھتا ہوں, لیکن غلطیاں انہوں نے بے شمار کی ہیں. اب سائفر کو سامنے لے کے آنا جھوٹ تو نہیں ہے, تو آپ کے واپس جانے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک بے سمجھی تھی, غلط کیا انہوں نے. سیکنڈ, جو ملٹری کو بلیم دے رہے ہیں وہ سراسر غلط بلیم ہے. عدم اعتماد کے اندر ملٹری کا میں نے 1% بھی رول نہیں دیکھا, بلکہ میں تو سارے نظام کا شاہد رہا ہوں, وٹنس ہوں. لیکن خان صاحب نے یہ پتہ نہیں کیوں بیانیہ بنا لیا کہ یہ نیوٹرل جو جانور ہوتے ہیں, یہ میر جعفر, میر صادق. اور خان آپ نے اس کے بعد بھی ان کا کافی حد تک ساتھ دیا, آپ ان کے ساتھ چلے؟ نہیں, بالکل ساتھ چلتا رہا, لیکن یہ اعتراض میں کرتا رہا عثمان بزدار صاحب کے سامنے بھی اور باقی موزین کے سامنے بھی. جب میں بات کرتا تھا اپنے ساتھیوں میں, تو وہ جو سینئرز کہہ لیں, جو 3 دفعہ ایم این اے رہے, 4 دفعہ ایم این اے رہے, وہ شرف صاحب نہیں, خان صاحب تو صرف 2 جنرلوں کا نام لیتے ہیں.
اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب آپ 2 جرنیلوں کا نام لیتے ہیں وہ نفرت پورے ادارے کے بارے میں پیدا ہوتی ہے، اور جو 2 جرنیلوں کا بھی اگر نام خان صاحب لیں تو مجھے عدم اعتماد کے اندر ان جو 2 جرنیلوں کا رول ثابت کر دیں۔ اب ہمارے بھائی عمران ریاض صاحب تکلیف کے اندر ہیں، ارشد شریف دنیا سے چلے گئے، وہ بھی میں یہی چیز سوچ رہا تھا کہ وہ جو جس بیانیوں کو لے کے چڑھ رہے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، آپ کہتے تھے یہ ڈاکو ہیں، اب ہم سلام نہیں کریں گے، بھائی کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سلام کریں؟ ایک ایسا خاصا نے بیانیہ بنا دیا اور ایسا لوگوں کے اندر چیز ڈال دی جس کا میں 100% الزام آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اداروں سے محبت میں یا خان صاحب کے غلط سٹائل کی وجہ سے، کہ خان صاحب کا جو انداز ہے آپ کو اداروں کی محبت نے مجبور نہیں کیا؟ پاکستان کی محبت، پاکستانی اداروں کی محبت نے مجبور کیا۔ دیکھیں اگر تو پہلی بات تو یہ ہے عدلیہ اور پاک فوج اگر ان کی غلطی بھی ہو تو میری بطور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی یہ رائے ہے کہ وہ ہمیں چوک چوراہے میں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اس کی مثال میں ایسے ہی دیتا ہوں، آپ کے چینل کے ذریعے باقی لوگ بھی سن لیں گے۔ اگر کسی کی ماں یا کسی کا باپ شرابی ہو، بدکار ہو، بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ چوک چوراہے میں جا کے کہے کہ میرا باپ شرابی ہے، اس کا یہی کام ہے کہ گھر کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بیٹا چوک میں بات کرنے کی کوشش کرے گا نا، ہر کوئی کہے گا گلو کے پٹے شرم کر، تیرا باپ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اداروں میں اگر عدلیہ کے اندر یا پاک فوج کے اندر یا کسی فرد کے اندر کوئی خامی ہے، ہم اس کے اندر بیٹھ کے اصلاح کریں۔ چوک چوراہے میں ڈسکس کرنا جو ہے یہ اداروں کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، جب نوجوانوں کے اندر ایک آ گیا جو جذبہ، اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ میں خود ملتان روڈ پہ ایک دفعہ آ رہا تھا تو فوجی گاڑیاں گزری تو میرے آگے گاڑی تھی، اس نے بڑا ایک انسلٹنگ سٹائل میں ان کو ایک ٹانٹ کی، تو دکھ ہوا کہ یار یہ جب ہمارے جو ایم ایل اے حضرات کہتے ہیں جی خان صاحب تو 2 جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، ہماری اپنی فوج ہے، یہ کوئی کسی اور ملک کی فوج نہیں ہے، ہماری کسی دشمن اگر ہم اپنی پاک فوج اس یونیفارم کو نفرت کی علامت بنا دیں گے تو ہمارا تفضل نہیں کرے گا۔ میں اس پر آپ سے کچھ اور بھی مزید پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے سائرہ صاحب آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بھی موجودہ حالات ہیں اس کے لیے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہیں، اور آپ کو کہیں مستقبل میں دوبارہ، کیونکہ آپ کے تو اتحادی رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر حکومت کرتے رہے ہیں، تو سمپتیز ہیں آپ کی اور سپورٹ کریں گے آپ مستقبل میں بھی یا نہیں؟ اس کا لمبا سا جواب ہونا چاہیے جی سر۔ جیسے ابھی شرک پور صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی محبت نا سب سے پہلے پاکستان، یہ جو کہ مطلب پچھلے دنوں ہم نے سنا ریڈ لائن، یہ وہ، ہمارے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے کہ پاکستان ہماری ریڈ نہیں ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے۔ اور ادارے بالکل انہوں نے صحیح بولے، اپنے ادارے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا سینٹر آف گریوٹی فوج ہے، جو فوج سرحدوں پہ حفاظت کرتی ہے، وہ جو حفاظت کرتے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ کھڑے ہیں وہاں پر سردی گرمی دھوپ میں، وہاں پر کھڑے ہیں، اور جو جوان لاشیں گھروں میں آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان کی عدلیہ والی بات سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ کسی طریقے پھل پھول سکتا ہی نہیں ہے۔ نہ آپ کا معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ آپ کا سیاسی استحکام آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو مطلب یہ کوئی میں عدلیہ کے لیے بول رہی ہوں، کوئی ایسی گائے تو ہے نہیں کہ آپ 139 نمبر پر ہیں، انصاف یہاں پر ہوتا نظر نہ آئے، دادا کا مقدمہ پوتا مل رہا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، مرنے کے بعد آپ زمین جائیداد آپ کو مل رہی ہے، مرنے کے بعد آپ کے پانی کے بل آ رہے ہیں کہ یہ جی آپ پانی کا مقدمہ جیت گئے ہیں۔ تو یہ ان کو اپنا کردار، اگر صرف ملک میں عدل اور انصاف ہونا تو یہ سارا صحیح ہو سکتا ہے۔ عدل اور انصاف، انصاف کی بات کر رہی ہوں، قانون کی بات نہیں کر رہی۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا بیل والے کھوپے چڑھا کر ہم نے سامنے نہیں دیکھے، وہ زمانے اور تھے جب یہ قاضی بھیس بدل کر جاتے تھے اور اس کے بعد پتہ ہوتے تھے کیا سچ اور کیا سچ نہیں ہے۔ آپ نے درست فرمایا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو بدنام کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جو پارلیمنٹ بنتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے، پارلیمنٹ سوچے کہ عدالت میں نقص کیا ہے ججوں میں اور اس کی اصلاحات کیا ہے۔ اصلاحات تو کر رہے ہیں، اصلاحات کر رہے ہیں، ابھی دیکھیں نا عدالت وہ اصلاح نہیں کر رہے، بدنام کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، نہیں اصطلاح تو دیکھیں جس کے حق میں فیصلہ آ جائے اور وہ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے بندیال، اور نہ فیصلہ آئے تو پھر اس کے بعد گالم گلوچ کا جو طوفان سوشل میڈیا پر آتا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، وہ میں نے بھی دیکھا۔ اصلاح ہونی چاہیے، یہ 5,000 اور خدا جانے کتنے ہزار کیس پینڈنگ نہیں ہونے چاہیے۔
کہ آپ کی وہ عدالت بٹی ہوئی ہے کہ وہ ایک بینچ ٹوٹے تو بینچ ٹوٹے، اور عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. میں نے پہلے ہی ایک بات ہم فیفا سنتے آ رہے ہیں کہ بابا جی کا مقدمہ حل ہوا تو اس نے کہا، جج کو بولا کہ جا پتر وہ تھانے دار کرے، تو اس نے کہا میں تو تھانے دار تو بڑا، کہنا نہیں 5 سال پہلے 12 سال پہلے اس نے کہا تھا 5,000 روپے دے دے معاملہ ادھر ہی مکا دیتا ہوں میں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے جو کیا کہتے ہیں اداروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ابھی جس طرح بھی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کا ذہن خراب کیا، یہ کیا وہ کیا، میں تو دیکھیں جی اس سے پہلے سے سنتی آ رہی ہوں، آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جنگیں ہاری، بوٹیاں نوچی، خلط کرو تم نہیں کریں ہم. تو کیا پہلے والے اسمبلی آن دا فلور اٹھ کے ہمارے ڈیفینس منسٹر نے 65 اور 71 کی جنگ ہارنے کا الزام لگایا ہے، دھمکیاں دی گئی ہیں ناموں کے ساتھ. تو وہ سارے بھول ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جو وہ صاف ہو گئے. زبانیں تو انہوں نے لوگوں کو دی ہیں، زبانیں تو مطلب اگر کوئی بات کریں، گولف کلب کا ذکر کس نے کیا ہے کہ گولف کلب میں جا کر چھکے مارتے ہوئے کھیلتے ہیں؟ ہمارے وزیر دفاع ہی تھے نا. بالکل کا ذکر آیا کہ تیندوا گھوم رہا تھا، کا نام نہیں لیا، وہ کون تھا اس کے پیچھے؟ تو یہ ایسے تھوڑی، اب تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بہت 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 غلط ہوا. لیکن دیکھیں حقائق بھی دیکھنے چاہیے کہ یہ سارا واقعہ 9 مئی سے پہلے کیوں نہیں ہوا. جب آپ ایک موب نام لفظ لگاتے ہیں، موب تو اللہ معاف کر دے کہ وہ کیا بھی کر لے. میں تو کہتی ہوں کہ ان کو مطلب جو بھی اس میں شامل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ کوئی واپس اس میں. لیکن دیکھیں صاف اور شفاف تحقیقات، یہ نہیں کہ اس سے پہلے اگر رانا ثناء اللہ کا بیان آئے، وہ ایک دفعہ پہلے بیان آیا تھا ادھر ہم ادھر تم، ہم 2 ٹکڑے ہوں گے. اس کے بعد اس نے بولا یا تم یا ہم، ہماری بقا کی جنگ ہے، ہم لڑیں گے، جیئیں گے مریں گے، کچھ اس قسم کا. ویری ویل سیڈ ساحرہ صاحبہ. مجھے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر جی، مجھے کافی دیر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو ویل بی گوئنگ اسٹریٹ ٹو مظہر برلاس صاحب. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مظہر برلاس صاحب، آپ نے جیسے کہ میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کچھ دعوے کیے تھے پی ٹی آئی کو لے کر کہ عید کے بعد سارا ماحول بدل جائے گا، لیکن وہ تو ماحول ویسے کا ویسے ہی ہے، کوئی بہتری نہیں آئی، کہانی ابھی بھی وہی ہے. گزارش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ مذاکرات ضرور چل رہے ہیں، اور یہ جو حکومت میں شامل ایک سیاسی پارٹی ہے اس کے کچھ نمائندے بھی چند روز پہلے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملے، اور پھر وہ لوگ بھی ملے جن کا نام نہیں لیا جاتا. کہاں ملے؟ تو میرا خیال ہے ورچولی کوئی زوم وغیرہ کے ذریعے ملاقات ہوئی یا جا کے ان پرسن ملے؟ بس یہ اب زیادہ میرا خیال ہے ڈیٹیل نہیں یہاں اوپن کرنی چاہیے. تو کوئی 10-12 دن اور ٹھہرے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اس کے بعد مظہر برلاس صاحب. بعد اس کے بعد میڈیا پر بھی لوگ نام دینا شروع کر دیں گے. اچھا، اور ٹھیک 10 دن بعد دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ شرط پوری صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے، تو جس کے پاس ووٹ بینک ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بالآخر مذاکرات کرنے ہی پڑتے ہیں، بالآخر ہاتھ ملانا ہی پڑتا ہے. تو یہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کے پاس تو چونکہ ووٹ بینک نہیں ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں تو سائرہ بانو صاحبہ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے. میں تو وہ تبصرہ انجوائے کرتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پاپولر ووٹ ہے وہ ہمیشہ جیتا ہے. یہ جو بات شرط پوری صاحب کر رہے تھے نا، انہوں نے 2 اشارے کیے ہیں. ایک چائنا ماڈل کی طرح کیا ہے، چائنا میں ہر کسی کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے جو کہا کہ وہ میں 70 ووٹ لے لوں میرے مخالف آ جائے، تو اس میں آپ بنگلہ دیش کو اسٹڈی کریں. بنگلہ دیش کا جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پیپر پہ ووٹ کی پرچی پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک آپشن ہے کہ میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا، اور بنگلہ دیش میں جیتنے والے کو 51% ووٹ لینا پڑتے ہیں.
یعنی ابو 50 ووٹ دینا پڑتا ہے. وہاں وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارے بلوچستان میں تو لوگ 500-600 ووٹ لے کر بھی ایم پی اے بن جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. وہ اب یہ جو ای وی ایم ہے، یہ ای وی ایم کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے ہمسائی میں ایران میں ای وی ایم ہے، انڈیا میں ای وی ایم ہے. لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ای وی ایم پہ ہوا، لاہور بار کا الیکشن ای وی ایم پہ ہوا. اور ای وی ایم کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوتی اور 15 منٹ میں آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. یہ جو ساری رات ATS بیٹھنے والا ڈرامہ ہے یہ بھی نہیں ہوتا. تو بیسیکلی ہماری جن سیاسی جماعتوں نے ای وی ایم کی مخالفت کی تھی ان کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں دھاندلی تھی. لیکن دھاندلی بھی اس طرح نہیں ہو سکتی. آپ دھاندلی میں 18 کو 20 تو کر سکتے ہیں مگر 0 کو 20 نہیں کر سکتے، نہ 2 کو 20 بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب الیکشن کا ڈور ڈالا جائے گا تو دیکھیے پی ٹی آئی کے عام لوگ، عام لڑکے بڑے بڑے سیاستدانوں کو ہرا دیں گے. یہ میں اس پر ذرا شرف پوری صاحب آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ مظہر اللہ صاحب کو تو کہنا ہے کہ جی 10 دن کی بات ہے، 10 دن کے بعد پھر معاملات سچویشن بہتر ہو جائے گی. نہیں جی، پی ٹی آئی کے لیے یعنی کہ بطور خاص خان صاحب کے لیے وہ تو حالات بہتر ہوتے ہوئے ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے ہیں. ٹھیک. لیکن اللہ کرے ہو جانے چاہیے لیکن نظر نہیں آتے. اگر ہوئے تو ہو جائے تو اچھی بات ہے. اچھا، جو میرا آپ سے سوال تھا استحکام پاکستان پارٹی کو لے کر، آپ کو آفر ہوئی لیکن ابھی تک آپ نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا. کس وجہ سے، کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں اب تک آپ کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں؟ جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی لگ رہا ہے کہ پارٹی بس کھوکھلی پارٹی ہے، نہ کوئی برگر نہ کوئی بندہ. جہانگیر ترین صاحب نائس آدمی ہیں، مجھے تو شروع سے وہ پسند ہیں. لیکن اگر پارٹی کا کوئی منشور جو بھی ہے وہ جب تک میں ڈائجسٹ نہ کروں اور مجھے اس کے اوپر اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم نظریہ کیا ہے، کرنا کیا ہے اور روڈ میپ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ استحکام پاکستان پارٹی ابھی ایز وی اسپیک آپ کی نظر میں کیا ہے تو کیا ہے؟ آپ کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ معززین کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اور تقریباً وہ سارے وہ ہیں جو وہاں سے نکلے، پریس کانفرنسز کچھ کہہ لیں جبرن نکالے گئے اور کچھ اپنی مرضی سے نکل آئے. تو ابھی تو وہ بس ایک معززین کا گروپ ایک ہے. لیکن معزز تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت ہے نا، وہاں پہ جو معززین ہیں ان سے آپ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. نہیں، سب سے محبت ہے، سب سے تعلق ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراً یکدم فیصلہ کر لیں. ابھی کوئی اتنی جلدی مستقبل ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ استحکام پاکستان پارٹی نہیں، یہ انتقام زیادہ ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے اندر ٹیلنٹ ہے، وہ بالکل پارٹی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے دیکھیں مطلب جس طرح علیم خان صاحب جو ہیں اپنے ہر انٹرویو میں یہی بات لے کر ہر وقت اسی کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں کہ جو عثمان بزدار کو سی ایم بنا دیا، عثمان بزدار کو سی ایم بنا دیا. یہ بھی ایک خان صاحب کی مسٹیک تھی. اگرچہ عثمان بزدار صاحب نہایت شریف آدمی تھے لیکن ظاہر ہے ان کا وہ مزاج نہیں تھا، اس دوڑ کے اندر نہیں تھے اور اس غلطی کی وجہ سے تو کافی نیچے گرپ کمزور ہوئی، جس وجہ سے تمام ایم این اے ایم پی اے جو تھے ڈسٹرب تھے. اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو تحریک انصاف ہار رہی تھی، اور وہ اسی لیے ہار رہی تھی کہ پبلک کے اندر وہ چیزیں نہیں اس طریقے سے سرو کیا. پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ابھی فی الحال؟ نہیں، فیوچر ان کا بن سکتا ہے، بات تو ان کے فیوچر کی نہیں ہے. کس کے ساتھ جائیں؟ اکیلے جائیں گے تو فیوچر بنے گا؟ اگر فیوچر امیڈیٹلی دیکھیں تو وہ تو پیپلز پارٹی کا بھی نظر آ رہا ہے. لیکن جب میں پیپلز پارٹی سے اختلاف رکھتا ہوں تو میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں؟ اچھا، مسلم لیگ نون تو ابھی حکومت کر رہی ہے اور پھر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی میرے پاس تھا، میں ان کی سیٹ پہ بھی تھا. ان کی سیٹ کے ہونے کے باوجود میں ایک اختلاف رکھتا تھا اور میں ساتھ نہ چلا، نہ چلنے کا ارادہ ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا فیوچر کیا ہے، بات تو یہ ہے کہ اس کا جو مشن ہے کیا اس کا مشن میں ڈائجسٹ کر سکتا ہوں یا میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں. تو وہ چیز سمجھنے والی ہے. انٹرم سیٹ اپ میں آپ کوئی رول اگر آپ کو دیا جائے تو قبول کریں گے؟ نئے سیٹ اپ سے مراد جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا؟ دیکھیں انٹرم سیٹ اپ بنے اور وہ تو کچھ غیر جانبدار لوگوں کے اوپر ہی ہونا چاہیے. تو آپ کی گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ نہ آپ کی ابھی پی ٹی آئی سے بنتی ہے، نہ آپ نون کو پسند کرتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں بھی آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ ان کا منشور کیا ہے. تو آپ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہی ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ بھی کر چکے ہوئے ہیں، تو دونوں رولز میں آپ فٹ بیٹھتے ہیں. تو اگر کوئی انٹرم سچویشن میں آپ کا، لیکن جب نیکسٹ الیکشن آئے گا اور میرے دوست بھی یہ چاہتے ہیں میں
نیکسٹ الیکشن میں حصہ لوں، اور میرا بھی ارادہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ لگ رہا ہے سال کے لیے تو آگے پھر اگر انٹرم سیٹ اپ میں آؤں تو پھر اگلا الیکشن نہیں، اگلا سال تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ سکون چل رہا ہے، کوئی الیکشن ویکشن نہیں ہونے ہے، ایک سال پورا۔ ہاں، لیکن انٹرم سیٹ اپ جو بھی آئے میرے سے مشورہ لیں تو میں مشورہ انہیں فی سبیل اللہ دوں گا محبت کے ساتھ، اور اگر میرے مشورے سے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پار بھی لگ جائیں۔ اور خان صاحب بھی اگر ابھی آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، جو ڈیفرنٹ ریاست مدینہ کے ٹاپک میں میری لمبی بات ہوئی، جو جو ضمنی الیکشن ہار رہے تھے اس کے اوپر باتیں ہوئیں، ان کا سلوشن عرض کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور مختلف باتیں ہوئیں، ہر بات کے اوپر وہ بڑا انجوائے بھی کرتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے۔ اس پہ کسی دن ایک علیحدہ سے نشست رکھیں گے۔ میاں صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ سائرہ بانو صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ مظہر اللہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔